मुअज़्ज़ज़ सामाईन को नूरुल हुदा का सलाम। मसहफ़ की एपिसोड 6 को हम आज पढ़ने वाले हैं, जिसे लिखा है निम्रा अहमद ने। तो स्टार्ट करते हैं हम किस्त नंबर 6। आज आगा इब्राहिम की आलीशान महल नुमा कोठी के लॉन में सभी सुबह से ही सब जमा थे। आगा जान चेहरे पर ढेरों गैसो गसब लिए पर रौनक अंदाज में कुर्सी पर विराजमान थे। महताब ताई, फिजा चाची और नामा चाची भी पास ही कुर्सियों पर बैठी बानी खेजी से मद्दम सरगोशियाँ कर रही थी। गुफराना चाची और इस्सत चाचा भी पास ही शान बैठे थे। बरामदे की मुख्तसर जीने पर आरजू बैठी थी, गुड्डों पर प्लेट रखे और अपनी अजली बेनियाजी से तोस पर जैम लगा रही थी। इसके पीछे बरामदे में बच्ची कुर्सियों पर बाकी लड़कियां बैठी खुसर खुसर कर रही थी। हसन मुस्तरब सा घास पर टहल रहा था, बार बार अपने सेल पर कोई नंबर प्रेस करता और झुंझुला रहा था। वसीम अपने कमरे में था और फवाद आगा जान के बराबर कुर्सी पर बैठा सरसरी से अखबार का मुतालिया कर रहा था। गाहे बगाए सर उठाकर सबके चेहरों के तासरात देखता। इसके अंदाज में इत्मीनान और सरशारी थी। बस एक मुसर्रत थी जो किचन में कुर्सी पर बैठी खामोश आंसू बहा रही थी। इसकी सारी ज़िंदगी की रियाजत रायगा गई थी। मोहम्मल की एकेडमी का कहकर बाहर निकली थी और जब शाम तक वापस ना आई तो इनका दिल बैठने लगा था। कितने नवाफिल पढ़ डाले, कितनी दुआएं की, मगर वो वापस नहीं आई। ये बात छुपने वाली कहाँ थी भला? सबको खबर हो ही गई। आगा जान तो सरापा गैसो गसब बन गए। थाना जाने की बात की तो फवाद ने ही इन्हें समझाया कि घर की इज्जत दाव पर लगाने का फ़ायदा थोड़ी देर मज़ीद इंतज़ार कर लेते हैं। हसन और असद चाचा सारी रात इसे अस्पतालों, मुर्दा खानों और सड़कों पर तलाशते रहे थे, मगर जब 3 बजे के करीब नाकाम घर वापस लौटे तो घर में जैसे सफ़ाई मातम बिछ गया था। औरतों की मानी खेज निगाहें, मर्दों के मलामत भरे फिक्रे मुसर्रत को अपनी रूह में गिरती महसूस हुई थी। वो इसी वक्त से रोए वो इसी वक्त से रोए चली जा रही थी। कोई सफाई, कोई दुहाई नहीं, बस लबों पर एक दुआ, मुहम्मल की लाश किसी नदी नाले, किसी अस्पताल से मिल जाए। वो ना हो जो इनकी सारी मेहनत, सारी रियाजतें रायगा जाएं। भाग गई किसी के साथ। अरे मैं तो पहले ही कहती थी। सुबह का सूरज तुलू होने लगा था जब ताई महताब की आवाज़ किचन में सुनाई दी थी। शक तो मुझे भी यही है, नाइमा चाची ने बुलंद सरगोशी की। वो सब रात से जाग रहे थे, अलबत्ता हसन के अलावा दूसरे लड़के लड़कियां भरपूर नींद लेकर अभी बेदार हुए थे। बस आगा जान एकदम ठाड़े। अंदर किचन में रोती मुसरत ने एकदम दहल कर भीगा चेहरा उठाया। सब ने चूं कर आगा जान को देखा, जिनका सुर्खो सफ़ेद चेहरा गुस्से से तपतपा रहा था। अब अगर वो जिंदा इस दहलीज पर आई तो मैं इसे जिंदा यहीं गाड़ दूंगा। सुन लिया सबने? अरे ऐसी बेटियों का तो पैदा होते ही गला घोट देना चाहिए। इब्राहिम इसको भी साथ लेकर मरता। हमारी इज्जत दागदार करने के लिए छोड़ गया इसे। तौबा तौबा। ज़रूर किसी के साथ चक्कर था। कुरान उठाकर छत पर जाती थी ताकि हमें इस पर शक ना हो। इसीलिए तो मैंने इस दिन कहा था, मगर कोई सुने तो ना। ताई महताब को अपना गम याद आ गया था। सरद का दिल डूबता चला गया। तुम मर जाओ महमल, खुदारा मर जाओ, मगर वापस ना आओ। इनका दिल दर्द से चिल्ला उठा। आज के बाद कोई इसका नाम इस घर में नहीं लेगा। और अगर आगा जान की बात अधूरी रह गई। किसी ने ज़ोर से गेट पर दस्तखत दी। सब ने चूक कर गेट को देखा, यहाँ तक कि बरामदे के जीने पर बैठी आरजू ने भी अपना सर उठाया। मुसर्रत धड़कते दिल के साथ खिड़की में आ खड़ी हुई। सुबह के 7 बजे पहले तो कभी ऐसे दस्तक नहीं हुई थी। हसन, दरवाज़ा खोलो, असद चाचा ने कहा तो हसन ने आगे बढ़कर गेट के छोटे दरवाजे का हुक खोला और पीछे हुआ। दरवाज़ा खुलता चला गया। एक मरमरी सफ़ेद हाथ दरवाजे पर धरा और फिर चौखट पर अंदर आते सफ़ेद नंगे पाँव दिखाई दिए। आगा जान बेचैनी से उठ खड़े हुए। बाकी सब भी साथ ही उठे। सबकी नज़रें गेट पर जमी थी, जहाँ छोटे दरवाजे को खोल कर वो अंदर दाखिल हो रही थी। स्याह पाँव तक आता अबाया और चेहरे के गिर्द सख्ती से लिपटी सुरमई अस्काफ, नंगे पाँव, सर झुकाए महमल इब्राहिम ने कदम अंदर रखा। हसन, इससे कहो यहाँ से दफ़ा हो जाए, वरना मैं इसका खून कर दूंगा। आगा जान ने ज़ोर से धाड़े थे। अभी और इसी वक्त यहाँ से निकल जाओ बेशरम लड़की, वरना आपके बाप का घर है जो निकल जाऊं। वो जो सर झुकाए अंदर दाखिल हुई थी, एकदम सर उठाकर बेखौफी से गुराई कि लम्हे भर को सब भौंकचा रह गए। ताई महताब ने तो शजर सी होकर मुंह पर ही हाथ रख लिया। हसन उलझकर महमल को देख रहा था और फवाद अपनी जगह साकत रह गया था। वो अब पलट कर गेट खोल रही थी। दूसरे ही लम्हे जन से पुलिस मोबाइल आगे पीछे ड्राइवर पे अंतर आई। खटाखट दरवाजे खुले और सिपाही उतर कर तेजी से इर्द गिर्द फैलते चले गए। पूरे घर की तलाशी लो,
بلند حکمیہ کہتا وہ ڈرائیونگ سیٹ سے نیچے اترا۔ یونیفارم میں ملبوس چہرے پر مدھم سی فاتحانہ مسکراہٹ لیے وہ گھاس پر کھڑے ان پتھر ہوئے لوگوں کو پاس آیا۔ وہ سب اتنا اچانک اور غیر متوقع تھا کہ کوئی اپنی جگہ سے ہل نہ سکا۔ فواد کو ہی سب سے پہلے ہوش آیا۔ اس کے ہاتھ میں ہتھ کڑی لگائی جا رہی تھی۔ کیا بکواس ہے! اس نے گھرا کر ہاتھ پیچھے کرنے چاہے۔ اس بکواس میں لکھا ہے کہ تمہاری ضمانت قبل از گرفتاری منسوخ ہو چکی ہے، اور یہ کہ تمہیں فوری گرفتار کر کے عدالت میں پیش کیا جائے۔ مسئلہ کیا ہے آفیسر؟ کیا کیا ہے میرے بیٹے نے؟ آغا صاحب، آپ کے بیٹے نے اپنی کزن ہمایوں نے ایک نگاہ محمل پر ڈالی جو گیٹ کے ساتھ سینے پہ ہاتھ باندھی کھڑی نفرت بھری نظروں سے فواد کو دیکھ رہی تھی۔ محمل ابراہیم کو اپنی ایک پھنسی ہوئی فائل نکلوانے کے عوض ایک رات کے لیے بیچا، اور ابھی ناشتہ کرتے ہوئے وہ غالباً اسی فائل کے اپروو ہونے کا انتظار کر رہے تھے۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے سر، آپ کا بیٹا شمالی علاقہ جات کی لڑکیوں کے اغوا اور خرید و فروخت میں ملوث ہے۔ یہ آپ بھی جانتے اور ہم بھی۔ اس دفعہ انہوں نے چالاکی کی، اپنی کزن کا سودا کر کے انہیں متعلقہ پارٹی کے پاس بھیجا۔ البتہ آپ کی بھتیجی پولیس کی حفاظت میں ہی رہی، کیونکہ وہ سب پولیس کے پلان کے تحت تھا۔ آغا فواد نے گینگ کو منظر عام پر نہ لانے کے لیے چال تو اچھی چلی تھی، مگر ہر چال کامیاب نہیں ہوتی۔ محمل کا اس اے ایس پی کے ساتھ چکر تھا۔ فواد خاموشی سے سن کر آرام سے بولا، میں نے انہیں رنگے ہاتھوں پکڑا ہے، اب اپنے کرتوت پر پردہ ڈالنے کے لیے یہ مجھے پھنسا رہے ہیں تاکہ خاموش ہو جائیں۔ وہ پھٹ پڑی تھی۔ ایک لفظ بھی آپ نے میرے متعلق بولا تو منہ نوچ لوں گی آپ کا۔ آپ نے میرے ساتھ کیا کیا آپ کو اندازہ ہے؟ ارے یہ کیا چپ رہے، میں بتاتی ہوں۔ تائی مہتاب کو جیسے ہوش آیا تھا، ایک دم سینے پر ہاتھ مارتی سامنے آئی۔ سارا فساد اسی لڑکی کا مچایا ہوا ہے، میرے بیٹے کو پھنسا رہی ہے تاکہ اس کو کرتوت نہ کھلے۔ آغا صاحب، انہوں نے تائید طلب نظروں سے آغا جان کو دیکھا اور پھر ادھر ادھر گردن گھمائی۔ سب خاموش کھڑے تھے، کسی نے ہاں یا نہ نہیں کہی۔ لڑکی کا نام محمل ابراہیم ہے۔ ہمایوں نے موبائل کا بٹن دبا کر اس کے سامنے کیا۔ اسپیکر سے آواز گونجنے لگی، فواد کی آواز، جو بنا دقت پہچانی جاتی تھی۔ 3 تاریخ ہفتے کی شام وہ آپ کے پاس ہوگی۔ معصوم، انچھوئی اور نوجوان ہے، آپ کی ڈیمانڈ پر پوری اترتی ہے۔ اور کہکا۔ محمل کو اپنا چہرہ تمتماتا ہوا محسوس ہوا۔ ذرے سے وقفے سے مختلف آوازیں گونجی تھیں۔ فواد بھائی، یہ لوگ مجھے غلط سمجھ رہے ہیں۔ فواد بھائی، یہ لوگ میرے ساتھ کچھ غلط کر دیں گے۔ بکواس بند کرو اور میری بات غور سے سنو۔ تمہیں وہ ڈائمنڈ رنگ چاہیے ہے نا، تو جیسا وہ کہیں کرتی جاؤ۔ بس ایک رات ہی کی تو بات ہے، صبح تمہیں ڈرائیور لینے آ جائے گا۔ ہمایوں نے بٹن دبایا اور موبائل نیچے کیا۔ فواد نے سر جھٹکا۔ آڈیو قانون کی عدالت میں قابل قبول نہیں ہوتا اے ایس پی صاحب۔ گھر کی عدالت میں تو ہوتا ہے۔ اور وہ ٹھیک کہہ رہا تھا، ان سب کو سانپ سونگھ گیا تھا۔ ہر شخص اپنی جگہ ساکت و متصف کھڑا تھا۔ دیکھ لوں گا، میں ایک ایک کو دیکھ لوں گا۔ فی الحال تو تمہیں ایک لمبے عرصے تک جیل کی دیواروں کو دیکھنا ہوگا۔ اسی دن کے لیے حسن ایک دم تیزی سے سامنے آیا۔ اسی دن کے لیے کہتا تھا کہ اس سے دور رہو۔ ساری دنیا جانتی ہے یہ کس کماش کا آدمی ہے، لڑکیوں کا کاروبار کرتا ہے، اسی لیے تمہیں منع کرتا تھا۔ مجھے منع کر سکتے تھے، اس کے ہاتھ نہیں توڑ سکتے تھے۔ میری جگہ اپنی بہن ہوتی تو بھی تو کچھ نہ کرتے۔ وہ جواباً اسے تڑک کر بولی کہ حسن کھڑا کا کھڑا رہ گیا۔ محمل کبھی ایسا نہ بولی تھی۔ محمل، مجھے آپ کی کوئی وضاحت نہیں چاہیے، سب ایک سے ہیں۔ اس نے منہ پھیر لیا تھا۔ تبھی اس نے برآمدے کے ستون کے ساتھ نڈھال سی مسرت کو دیکھا جو جانے کب ادھر آ کھڑی تھی۔ ان کے قریب برآمدے کی سیڑھی پر بیٹھی آرزو بنا پلک جھپکے محبت سی اس مغرور اور وجیح سے اے ایس پی کو دیکھ رہی تھی۔ تو اس کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں رہ گیا تھا۔ آغا صاحب، انہیں روکیں، یہ میرے بیٹے کو کدھر لے جا رہے ہیں؟ وہ فواد کو لے جانے لگے تو تائی مہتاب آغا جان کا بازو جھنجھوڑ کر رو پڑی تھی۔ آغا جان چپ کھڑے تھے۔ بالآخر غفران چاچا آگے بڑھے۔ بھابھی بیگم، حوصلہ کریں، انشاءاللہ فواد شام تک گھر ہوگا۔ ان کی بات پر ہمایوں نے استحزازیہ سر جھٹکا اور پلٹا۔ ایک منٹ اے ایس پی صاحب، آغا جان ٹھہرے ہوئے انداز میں مخاطب ہوئے۔ وہ چونک کر پلٹا۔ یہ لڑکی رات باہر گزار آئی ہے، ہم شریف لوگ ہیں، اسے قبول نہیں کر سکتے۔ آپ اسے بھی بھلا ساتھ ہی لے جائیں۔ محمل ساکت رہ گئی۔ اسے لگا وہ کبھی اپنی جگہ سے ہل نہیں پائے گی۔ واقعی، ہمایوں نے آبرو اٹھائی۔ برآمدے کے ستون سے لگی محمل کے آنسو پھر سے ابل پڑے۔ جی واقعی،
ان کے چبا کر کہنے پر وہ مسکرایا۔ ٹھیک ہے محمل بی بی، تھانے چلیے، آپ سلطانی گواہ ہیں، گواہی دیں اور فواد کریم کو ساری زندگی جیل میں سڑتا دیکھیں۔ میں نے تو سوچا تھا گھر کی بات گھر میں رہے، لیکن اگر آپ چاہتے ہیں کہ ساری دنیا کو علم ہو کہ فواد نے گھر کی بچی کا سودا کیا ہے تو ٹھیک ہے، ہم اس سلطانی گواہ کو ساتھ لے چلتے ہیں۔ نہ آپ اس بچی کو سمجھا بجھا کر چپ کرا سکیں گے، نہ ہی کبھی باہر آئے گا۔ چلو محمل۔ ارے نہیں یہ ایس پی صاحب، محمل ہماری بچی ہے، بھائی صاحب بس یوں ہی ناراض ہیں، ہمیں یقین ہے کہ پولیس کی حفاظت میں رہی ہے، عزت سے گھر آئی ہے، غفران چاچا نے بھکلا کر بات سنبھالی۔ نہ بھی یقین کرے تو بھی ہم نے محمل کو مسجد بھجوا دیا تھا، عورتوں کی مسجد ہے، میری بہن ادھر پڑھاتی ہے۔ اس نے آغا جان کو بغور دیکھتے ہوئے بہن پر زور دیا اور ایک سخت نظر ڈالتے ہوئے پلٹ گیا۔ بہت مزے کی ہے یہ والی ایپیسوڈ ویسے۔ وہ ابھی تک ویسے ہی شاکڈ ساکت کھڑی تھی، جیسے اسے آغا جان کے الفاظ کا ابھی تک یقین نہیں آیا تھا۔ گاڑیاں گیٹ سے باہر نکل گئی۔ غفران چاچا موبائل پر کوئی نمبر ملانے لگے۔ تائی مہتاب زور زور سے رونے لگی۔ یہ سارا اسی منحوس کا کیا دھرا ہے۔ اس تائی کو تو نہ میرا دل کرتا میں خود ہی جان سے مار دوں، حرام زادی۔ سوری۔ اس گھر سے نکالیے آغا صاحب، کم بخت نے میرے بچے کو پھنسا دیا، اپنے باپ کے ساتھ کیوں نہیں مر گئی؟ وہ جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھی مگر حسن درمیان میں آ گیا۔ کیا کر رہی ہیں آپ تائی اماں؟ ان کے دونوں ہاتھ گرفت میں لیے اس نے بمشکل انہیں باز رکھا۔ بھلا ایک لڑکی کے کہنے پر فواد کریم جیسے اثر و رسوخ رکھنے والے آدمی کے اریسٹ وارنٹ جاری ہو سکتے ہیں؟ یہ جھوٹ بکتی ہے، میں اسے جان سے مار دوں گی۔ محمل اندر جاؤ، فضا چاچی نے آہستہ سے کہا تو وہ چونکی، پھر اندر کی طرف دوڑی۔ فضا اور نائمہ نے معنی خیز نگاہوں سے ایک دوسرے کو دیکھا۔ آغا جان ڈرائیور کی طرف بڑھ گئے تھے۔ تائی اماں ابھی تک حسن کے بازوؤں میں رو چیخ رہی تھی۔ وہ بھاگتی ہوئی برآمدے کے سرے پر رکی ستون سے لگی کھڑی مسرت نے منہ پھیر لیا۔ اسے دھکا سا لگا۔ اماں اس کی آنکھوں میں مرچی سی چبھنے لگی۔ محمل آرزو نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ ذرا سی چونکی۔ یہ ہینڈسم آفیسر کون تھا؟ یہ ہمایوں تھا، ہمایوں داؤد۔ نائس نیم۔ کدھر رہتا ہے؟ جہنم میں۔ ایڈریس چاہیے؟ وہ زہر خندہ ہوئی تو آرزو نے منہ سا بنا لیا۔ محمل اس کا ہاتھ جھٹک کر ایک شکوہ کناں سی نظر ماں پر ڈال کر اندر بھاگتی گئی۔ ہمایوں داؤد۔ آرزو زیر لب مسکرائی اور پھر ٹوسٹ کھانے لگی۔ گھر میں اگلے کئی روز تک خاموشی چھائی رہی۔ بس ایک حسن تھا جو ہر وقت ہر ایک کے سامنے اس کا دفاع کرتا نظر آتا تھا۔ اگر محمل کی جگہ آرزو ہوتی تو بھی آپ یہی کہتی چاچی؟ وہ نائمہ کی کس بات پر بھڑک کے بولا تو وہ جو سر منی لپیٹے اندر پڑی تھی جھٹکے سے اٹھی اور تیزی سے باہر آئی۔ آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ہر ایک کے سامنے میری صفائی دینے کی، وہ لاؤنج میں آ کر ایک دم چکا کر بولی تو سب چونک کر اسے دیکھنے لگے۔ مگر محمل، اگر ان لوگوں نے یوں ہی مجھے پورے خاندان میں بے عزت کرنا ہے تو ٹھیک ہے، اگر عزت ایک دفعہ چلی گئی تو میں کس عزت کو بچانے کے لیے کورٹ میں چپ رہوں گی؟ میں بھی بھری عدالت میں پورے شہر کو بتاؤں گی۔ سن لیں آپ سب۔ اپنے پیچھے دھاڑ سے دروازہ بند کر کے اس نے پھر سے خود کو کمرے میں بند کر لیا۔ اندر مسرت بستر کی چادر درست کر رہی تھی۔ اسے آتا دیکھ کر لمحے بھر کو سر اٹھایا، پھر واپس کام مصروف ہو گئی۔ آپ بھی مجھ سے ناراض ہیں اماں؟ مسرت خاموشی سے تکیے پر غلاف چڑھاتی رہی۔ اماں، اس کی آنکھوں کے گوشے بھیگنے لگے۔ وہ تکیہ درست کر کے دروازے کی طرف بڑھی۔ میں نے کیا کیا ہے اماں؟ وہ رو پڑی تھی۔ دروازے کی طرف بڑھتی مسرت نے گردن موڑی۔ تم نے اچھا نہیں کیا محمل، وہ بہت دنوں بعد بولی تھی۔ اماں وہ تڑپ کر ان کے قریب آئی۔ فواد بھائی نے مجھے فنکشن کا کہہ کر مجھے پتہ ہے مگر یقین نہیں ہے۔ میں برسوں ان کی خدمت کرتی رہی کہ شاید کبھی ہمیں کچھ عزت دے، مگر میری بیٹی انہی کے بیٹے کو پکڑوا کر کورٹ کچہری میں گواہی دیتی پھرے۔ پہلے زندگی کم مشکل تھی محمل، جو تم نے اور مشکل بنا دی۔ وہ تھکی سی پلٹ گئی۔ وہ نم آنکھوں سے انہیں جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ ایک غلط قدم سے اسے یہاں پہنچائے گا اس نے سوچا بھی نہ تھا۔ پھر کتنے ہی دن وہ ماتم کرتی رہی۔ اس کے پاس ہونے کو بہت کچھ تھا۔ پھر کئی دنوں بعد اسے عبایا، اسکارف اور مردانہ شلوار قمیض کا خیال آیا تو دہنوں کو الگ الگ شاپر میں ڈال کر فرشتے کو واپس کرنے نکلی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے ہمایوں داؤد کے منہ لگنے کی، فرشتے کو واپس کر دوں گی، وہی آگے پہنچا دے گی، اس نے سوچا تھا۔ بس اسٹاپ کا بینچ اب ویران ہوتا تھا۔ وہ سیاہ فام لڑکی مڑ کر کبھی واپس نہیں آئی تھی۔ جانے کون تھی، کہاں سے آئی تھی، وہ اکثر سوچتی رہ جاتی تھی۔ بس سے اتر کر اس نے سڑک پر کھڑے گردن اونچی کر کے
देखा वो दोनों इमारतें साथ साथ थीं। हुमायूं दाऊद का बंगला सब्ज़ बेलों से ढका था और साथ मौजूद सफ़ेद सतूनों वाली इमारत कोई इंस्टीट्यूट था। शायद कोई ज़रूरत नहीं है इस फजूल इंसान का दरवाज़ा खटखटाने की। मैं मस्जिद में ही चली जाती हूँ। मस्जिद के स्याह गेट के सामने आई। गेट का स्याह लोहा चमक रहा था। इसे इस चमकते लोहे में अपना अक्स नज़र आया। ब्लू जीन्स के ऊपर घुटनों तक आता कुर्ता, गर्दन से लिपटा दुपट्टा, ऊंची भूरी पोनी टेल बंधे माथे पर बल डाले वो अपने मखसूस हुलिये में थी। गेट के इस तरफ एक बोर्ड लगा था जिसको वो पहले ना देख सकी थी। इस पर वाज़िया लिखा था, मर्दों का दाखिला ममनू है, नो मैन अलाउड। साथ बावर्दी गार्ड भी था। इसने गहरी सांस लेकर अंदर कदम रखा। बड़ा सा सरसब्ज खाल, सामने सफ़ेद संगमरमर का चमकता बरामदा, बरामदे के कोने में रिसेप्शन डिस्क के पीछे खड़ी लड़की जो स्याह अबाया के ऊपर सुरमई स्कार्फ में मलबूस फ़ोन कान से लगाए वही गुफ्तगू थी। सामने से सफ़ेद शलवार कमीज़ में मलबूस एक लड़की चली आ रही थी। इसने अनाबी स्कार्फ ले रखा था जैसे यूनिफॉर्म हो। महमल के करीब से गुजरते हुए इसने मुस्कुरा कर अस्सलाम वालेकुम कहा। जी वो चूंकि वो लड़की मुस्कुरा कर इसके पास से गुजरती चली गई। हैं, इसने मुझे सलाम किया? क्या क्या ये मुझे जानती है? वो उलझ ही रही थी कि रिसेप्शनिस्ट की आवाज़ आई, अस्सलाम वालेकुम, कैन आई हेल्प यू? जी मुझे फ़रिश्ते से मिलना है। वो डेस्क के करीब आई। फ़रिश्तेबाजी क्लास में होगी, अंदर कार्डियो में, राइट फर्स्ट फ्लोर। अच्छा। वो इधर उधर देखती संगमरमर के फर्श पर चलती जा रही थी। मरतीन से मुराद बनी इसराइल में होने वाला 2 मरतबा का फसाद है। मुफसर के मुताबिक पहली दफ़ा से मुराद सक्रिया का कत्ल, जबकि दूसरी दफ़ा से मुराद ईसा अलैहिस्सलाम के कत्ल की साजिश मुराद है। उसने खुले दरवाजे से गर्दन अंदर की। सामने बने प्लेटफार्म पर कुर्सी पे वो बैठी अपने आगे मेज़ पर किताब खोले मसरूफ़ सी पढ़ रही थी। इसके सामने कितार दर कितार लड़कियां कुर्सियों पर बैठी थी। उनाबी स्कार्फ में लिपटे बहुत से झुके सर और चलते कलम। वो वापस पलट गई। बरामदे में रिसेप्शन डेस्क के सामने दीवार से लगे काउच पर बैठी के वक़्त काटना इसे बेहतर लगा। सूखती ही देर वो टांग पर टांग रखे बैठी, पाँव झुलाती, च्युइंगम चबाते हुए तनकीदी निगाहों से इर्द-गिर्द गुजरती लड़कियों का जायज़ा लेती रही। वहाँ एक मुनज़्ज़म सी चहल पहल हमा वक़्त हो रही थी। वो जैसे कोई और ही दुनिया में थी। यूनिफॉर्म में मलबूस इधर उधर तेज़ी से आती जाती लड़कियाँ। वहाँ हर तरफ लड़कियाँ ही लड़कियाँ थीं। स्टूडेंट्स की शलवार कमीज़ और ऊपर किसी रंग का स्कार्फ था, जबकि तमाम टीचर्स और ऑफिशियल्स के स्याह अबाए और सुरमई स्कार्फ थे। इनके अबाए और स्कार्फ लेने का अंदाज़ बेहद नफीस था। बहुत पुरएतमाद, एक्टिव और मसरूफ़ सी लड़कियाँ, जैसे वो अलग सी दुनिया लड़कियाँ ही चला रही थीं। कुछ था इस मस्जिद में जो महमल को कहीं और नज़र नहीं आया। अस्सलाम वालेकुम, अगर आप बोर हो रही हैं तो इसका मुतालिया कर लें। शेवर, इसने शाने अचकाकर इसे रिसेप्शनिस्ट के हाथ से वो दाबीज़ किताब ले ली। चंद सफ़े पलटते ही इसे वो शाम याद आई जब आगा जान ने इसे टेरेस पर इससे वो स्याह जिल्द वाली मुसहफ़ छीना था। वो कुरान की सादा ट्रांसलेशन थी। वो यूं ही दरमियान से खोलकर पढ़ने लगी, और इसने ही गनी को और मालदार बनाया है, और वही है जो शारी सितारे का रब है, और बलाशुबा इसने ही पहली कौम आद को हलाक किया और कौम समूद को भी। बिलाशुबा ये सब इंतहाई ज़ालिम और सरकश लोग थे, और इसी ने पलटा उल्टी हुई बस्तियों को, फिर इन पर छा गया जो छाना था। तो तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमत पे झगड़ोगे? ये तो तनबीह थी, पहली तनबीहात में से आने वाली करीब आ गई। अल्लाह के अलावा कोई ज़ाहिर करने वाला नहीं। तो क्या तुम इस कुरान से ताज्जुब करते हो, हंसते हो, रोते नहीं और खेल तमाशा कर रहे हो? महमल, अरे! वो जो बिल्कुल खो के पढ़ती जा रही थी बुरी तरह चौंकी। फरिश्ते सामने खड़ी थी। इसने कुरान बंद किया और मेज़ पर रख कर खड़ी हुई। अस्सलाम वालेकुम, कैसी हो? फरिश्ते इसके गले लगकर अलग हुई और इसे शानों से थामकर मुस्कुरा कर देखा। महमल से 2 इंच लंबी थी, शफाफ सफ़ेद चेहरा, सुरमई अस्काफ में मकीद, और वो कांच सी भूरी आंखें। मैं ठीक, आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, इतने दिनों बाद तुम्हें देख रही हूँ। घर में सब ठीक हैं? जी। इसने निगाहें झुकाई और बहुत सी नम अपने अंदर उतारी। चलो कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। आपकी चीज़ें थी मेरे पास। इसने शॉपर ऊपर किया। मैं समझी तुम ही मेरे लिए कोई गिफ्ट लाई हो। वो हंसी और शैपर ले लिया। कोई तकल्लुफ़ नहीं, कोई खालिस सा अंदाज़ा, सच और खालिस। लेकिन अगर तुम ये रखना चाहो तो नहीं।
میں یہ ابایا وغیرہ نہیں لیتی۔ نو پرابلم دین، بہت شکریہ۔ وہ خوش دلی سے مسکرائی تو محمل کو اچھا لگا۔ بہت مذہبی لوگ عموماً اتنے سنجیدہ اور سخت نظر آتے ہیں کہ جیسے ایک وہی نیک مومن ہو اور باقی سب گناہ گار کافر۔ اسے ایسے لوگوں سے شدید چڑ تھی جن کے سامنے اسے لگے کہ وہ بہت گناہ گار سمجھ رہا ہے، مگر فرشتے اور اس کی مسجد کی لڑکیاں اس روایتی امیز سے بہت مختلف تھیں۔ یہ ان کا ہے، اس نے دوسرا شاپر آگے کیا۔ ہمایوں کا؟ جی اچھا، ہمایوں کبھی شہر میں ہوتا ہے کبھی نہیں۔ میرا اس سے ایسچ کوئی کانٹیکٹ نہیں رہنا، میں بھول بھی جاتی ہوں بہت۔ اگر تم یہ اس کے چوکیدار کو دے دو تو وہ پہنچا دے گا۔ فرشتے، انہوں نے آپ کو اپنی اور فواد بھائی کی ڈیل کے بارے میں بتایا تھا؟ ڈیل نہیں، وہ دراصل آغا فواد سے بہت تنگ تھا اور اسے اس کی گینگ کی کسی لڑکی کے ذریعے پکڑنا چاہتا تھا۔ وہ گینگ کی لڑکی کی توقع کر رہے تھے، تو آپ کو کیسے علم ہوا کہ ان کی کزن ہوں؟ تم نے خود بتایا تھا جب ہم پریئر ہال میں تہجد پڑھ رہے تھے، اور کئی دن کی الجھن سلجھ گئی۔ میں تو گینگ کی لڑکی نہیں تھی، پھر انہوں نے فواد بھائی کو کیسے اریسٹ کر لیا؟ یہ تو تم ہمایوں سے پوچھنا، میری تو عرصے سے اس سے بات نہیں ہوئی۔ ٹھیک 2 بجنے کو ہیں فرشتے، میں پھر آؤں گی۔ اور وہ سوچ رہی تھی کہ اس کا ہمایوں سے زیادہ رابطہ نہیں رہتا، مگر اسے فواد کے کیس کی ہر بات معلوم تھی۔ عجیب بات تھی، اور میں دعا کروں گی کہ کبھی تم ہمارے ساتھ آ کر قرآن پڑھو۔ معلوم نہیں، شاید میں کچھ عرصے تک انگلینڈ چلی جاؤں۔ وہ فرشتے کے چہرے پر سایہ سا لہرایا۔ اب مسجد میں قرآن پڑھتے ہیں؟ ہاں، یہ دراصل ایک اسلامک اسکول ہے، میں چلاتی ہوں۔ وہ اسے لان تک چھوڑنے آئی تھی۔ تمہیں کبھی کسی نے اس کتاب کی طرف نہیں بلایا محمل؟ جاتے سمے اس نے پوچھا تو اس کے قدم رک گئے۔ یادوں کے پردے پر ایک سیاہ فام چہرہ لہرایا تھا۔ بلایا تھا، مگر میں نے دل کا انتخاب کیا اور میں خوشی تھی۔ اس نے کہا تھا یہ کتاب سحر کر دیتی ہے اور مجھے مسحور ہونے سے ڈر لگتا ہے۔ کتاب سحر نہیں کرتی، پڑھنے والا خود سحر زدہ محسوس کرتا ہے۔ ان دونوں میں کیا فرق ہے؟ بہت سے لفظوں کو الگ الگ پرکھنا سیکھو، نہیں تو زندگی کی سمجھ نہیں آئے گی۔ فرشتے چلی گئی اور وہ شاپر اٹھائے خود کو گھسیٹتی ہوئی باہر نکلی۔ 7 والے گیٹ میں اندر جاتی گاڑی لمحے بھر کو رکی۔ شیشہ نیچے ہوا، سر پر کیپ اور وجیح چہرے پر ڈارک گلاسز لگے۔ اس نے اسے دیکھا تھا، گیٹ کے سامنے کھڑی تھی۔ وہ چوکیدار کو کچھ کہہ کر گاڑی زن سے اندر لے گیا۔ چوکیدار بھاگتا ہوا اس کے قریب آیا۔ صاحب کہہ رہے ہیں آپ کو اندر ڈرائنگ روم میں بٹھائیں، وہ آتے ہیں۔ تمہارے صاحب نے سوچا بھی کیسے کہ میں اس سے ملنے آئی ہوں؟ مائی فٹ، یہ پکڑو اور اپنے صاحب کے منہ پہ مارنا۔ غصے سے اس کی آواز بلند ہونے لگی۔ سارا کیا دھرا اس شخص کا تھا، اسے اس پہ بے طرح کا غصہ آیا تھا۔ اس نے شاپر اسے تھمایا۔ اسی پل وہ کیپ ہاتھ میں لیے تیزی سے چلتا ہوا اس تک آیا۔ خان گیٹ بند کردہ اور بطول سے کہو چائے پانی کا بندوبست کرے، مہمان ہیں، اور آپ پلیز اندر آ جائیں۔ شائستہ و ہموار لہجہ وقتاً مختلف لگ رہا تھا۔ مجھے اندر آنے کا کوئی شوق نہیں ہے، لیکن آغا فواد کی باہر آنے کی خبر سننے کا ہوگا۔ وہ متذبذب سی سوچتی رہ گئی، تو ہمایوں نے مسکراتے ہوئے راستہ چھوڑ دیا۔ دن کی روشنی میں اس کا لاؤنج اتنا ہی نفیس جتنا اس دن رات کو لگا تھا۔ اونچی دیوار گھیر کھڑکیوں کے ہلکے پردے نفاست سے بندھے تھے۔ سنہری روشنی چھن کر اندر آ رہی تھی۔ کونوں میں نفاست سے لگے مغلیہ دور طرز کے سنہری گملوں میں لگے پودے بہت تر و تازہ لگ رہے تھے۔ بیٹھیے، وہ ہاتھ سے اشارہ کرتا سامنے صوفے پر بیٹھا۔ اس کے چہرے پر کھڑکی سے روشنی سیدھی پڑ رہی تھی۔ تھینک یو۔ وہ ذرا تکلف سے بیٹھی۔ اس کا صوفہ اندھیرے میں تھا۔ ہمایوں کو اس کا وجود بھی اسی تاریخ کا حصہ لگا تھا۔ آپ نے جو بھی کہنا ہے ذرا جلدی کہیے۔ ڈر گئی ہیں؟ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے ٹیک لگائے محفظ سے مسکرایا۔ میں ڈرتی نہیں ہوں، بلکہ آپ کو بے حد ناقابل اعتبار سمجھتی ہوں۔ شوق سے سمجھے، مگر میں نے آپ کو اغوا نہیں کیا تھا۔ آپ کورٹ میں میرے خلاف بیان نہیں دے سکتی۔ آپ کو کس نے کہا کہ میں آپ کے خلاف بیان دے رہی ہوں؟ آپ کے تایا نے۔ محمل نے خاموشی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ بات کچھ سمجھ میں آنے لگی تھی۔ وہ کہتے ہیں آپ کورٹ میں یہ بیان دیں گی کہ میں نے آپ کو جس بے جان میں رکھا تھا، اور یقیناً وہ اس کے لیے آپ پر دباؤ ڈالیں گے۔ آپ کو کیوں لگا کہ انہیں مجھ پر دباؤ ڈالنا پڑے گا؟ وہ اب مطمئن سے ٹانگ پہ ٹانگ رکھے جھلا رہی تھی۔ انداز میں ہلکا سا طنز تھا۔ ہمایوں نے ذرا چونک کر سیدھا ہوا۔ کیا مطلب؟ جس بے جا میں تو آپ نے مجھے رکھا تھا اے ایس پی صاحب۔ مس محمل، ابراہیم، اتنی آسانی سے اتنے بڑے بیان نہیں دیے جا سکتے، حالانکہ آپ جانتی ہیں کہ میں بے قصور ہوں۔ بے قصور؟ اگر آپ مجھے گھر جانے دیتے تو میں یوں بدنام تو نہ ہوتی۔ پہلے آپ بے ہوش ہوئیں، حالانکہ آپ اس وقت ایک ایس پی کی تحویل میں تھی، ہمایوں داؤد کی نہیں۔ اگر آپ دیوار نہ پھلانگتی تو میں رات میں ہی آپ کا بیان لے کر آپ کو اکیلے گھر چھوڑ آتا۔ مجھے کمرے میں بند کرتے وقت تو آپ نے کسی بیان کا ذکر نہیں کیا تھا۔ مجھے قانون مت سکھائیے، وہ میرا تفتیش کا طریقہ تھا، اور آپ کے اس طریقے میں بھلے کوئی بدنام ہو جائے تو ہو جائے، مجھے پرواہ نہیں۔ آپ اس کا دل چاہے وہ گملے اس کے سر پر پھوڑ دے۔
میم اس وقت آپ کو آپ کے گھر نہیں چھوڑا جا سکتا تھا، ہم فواد کو ڈیل دے رہے تھے، میں جانتا تھا آپ مسجد گئی ہیں اور فجر سے پہلے مسجد کے دروازے نہیں کھلتے، سو میں اذان سنتے ہی آپ کو لینے آیا تھا، مجھے آپ کی کہانی نہیں سننی۔ وہ پیر پٹکتی اٹھی اور ابھی تک تاریکی میں تھی جس سے اس کے چہرے کے نقوش مدھم پڑ گئے تھے۔ نہ سنیں مگر میرا کارڈ رکھ لیں، ہو سکتا ہے آپ کو میری مدد کی ضرورت پڑے۔ اس نے ایک کارڈ اس کے ہاتھ میں گویا زبردستی رکھنا چاہا۔ مجھے ضرورت نہیں ہے۔ اس نے پکڑا تو لیا مگر جتانا نہ بھولی اور پھر اسی طرح کارڈ پکڑے باہر نکل گئی۔ وہ لاؤنج میں تنہا کھڑا رہ گیا، کھڑکی سے چھن کر آتی روشنی ابھی تک اس کے چہرے پر تھی۔ لاؤنج میں سب بڑے موجود تھے۔ وہ سر جھکائے کارڈ کو احتیاط سے پاکٹ میں چھپا کر اندر جانے لگی۔ محمل غفران چاچا نے قدرے رعب سے پکارا، آغا جان نے تو اسے دیکھتے ہی منہ پھیر لیا۔ وہ اس دن اسی سے مخاطب نہیں ہوئے تھے۔ جی، وہ ناگواری سے رکی، کدھر سے آ رہی ہو؟ پرچہ کٹوانے گئی تھی تھانے۔ واٹ؟ غفران چاچا غصبناک سے اس کی طرف بڑھے۔ جی، آپ کے فواد آغا کے خلاف پرچہ کٹوانے گئی تھی۔ کیوں نہیں کٹوا سکتی؟ ان کے بالکل سامنے کھڑی بلند آواز میں بد لحاظی سے بول رہی تھی۔ اور مجھ سے آئندہ سوال و جواب مت کیجیے گا، میں جدھر بھی جاؤں میری مرضی، آپ لوگ ہوتے کون ہیں مجھ سے؟ چھٹاک کی آواز کے ساتھ اس کے منہ پر تھپڑ لگا تھا۔ وہ بے اختیار 2 قدم پیچھے ہٹی تھی اور چہرے پر ہاتھ رکھے بے یقینی سے غفران چاچا کو دیکھا۔ پرچہ کٹواؤ گی تم؟ ہاں، انہوں نے اس کے بالوں سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دیا۔ ہاں ہاں کٹواؤں گی، مجھے نہیں روک سکتے آپ لوگ، وہ حلق پھاڑ کر چلائی تھی۔ دوسرے ہی لمحے اسد چاچا اٹھے اور پھر ان دونوں بھائیوں نے کچھ نہ دیکھا، تابڑ توڑ اس پر تھپڑوں کی برسات کر دی۔ آغا جان بڑے صوفے پر آرام سے ٹانگ پر ٹانگ رکھے اسے پٹتا دیکھتے رہتے۔ تائی مہتاب، نائمہ اور فضا بھی قریب ہی بالکل خاموش بیٹھی تھی۔ سامیہ کچن کے کھلے دروازے میں کھڑی تھی، اوپر سیڑھیوں سے ندا جھانک رہی تھی۔ وہ اسے بری طرح گالیاں بکتے مارتے چلے گئے۔ وہ صوفے پہ بے حال سی گری، چیخ چیخ کر رو رہی تھی، مگر ان دونوں نے اسے نہیں چھوڑا۔ بول، کٹوائے گی پرچہ؟ وہ دونوں بار بار یہی پوچھتے ہیں، یہاں تک کہ نڈھال سی محمل میں جواب دینے کی سخت نہ رہی تو انہوں نے ہاتھ روک لیا۔ صوفے کی ایک ٹھوکر مار کر غفران چاچا باہر چلے گئے۔ امی امی، وہ صوفے پر گری، منہ پر بازو رکھے گھٹی گھٹی سسکیاں رو رہی تھی۔ مسرت ادھر کہیں بھی نہیں تھی۔ آہستہ آہستہ سب بڑے ایک ایک کر کے اٹھ کر باہر چلے گئے۔ سیڑھیوں سے لگی تماشا دیکھتی لڑکیاں بھی اپنے کمرے کو ہولی، مر جاؤ تم سب، اللہ کرے تم سب کے بچے مر جائیں، چھت گرے تم لوگوں پر، گردن کاٹ دوں میں تمہارے بچوں کی۔ وہ ہچکیوں سے روتی گھٹ گھٹ کے بد دعائیں دی جا رہی تھی۔ کتنی ہی دیر بعد لاؤنج کا دروازہ کھلا اور دن بھر کا تھکا ہارا حسن اندر داخل ہوا۔ کوٹ بازو میں ڈالے، ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کرتے وہ ممی ممی پکارتا ذرا آگے آیا تو ایک دم ساکت رہ گیا۔ کارپٹ پر بکھرے کشن اور ایک صوفہ جسے ٹھوکر مار کر جگہ سے ہٹا دیا گیا تھا، اس پہ بے عجیب کی طرح سے گری محمل، بکھرے بال، چہرے پر نیل، بازو پر سرخ نشان، وہ بازوں سے آدھا چہرہ چھپائی سسکیوں سے رو رہی تھی۔ وہ متحیر سا چند قدم آگے آیا۔ محمل وہ بنا پلکے جھپکے اسے دیکھ رہا تھا۔ کس نے یہ کیا یہ سب؟ مر جاؤ تم، ایک دم بازو ہٹا کر اس نے حسن کو دیکھا اور پھر چلائی تھی، خدا کرے تم سب مر جاؤ، یتیموں پر ظلم کرتے ہو، خدا کرے تمہارے بچے مر جائیں سب کے۔ محمل مجھے بتاؤ یہ کس نے کیا ہے، میں مر جاؤں تو سب، وہ پوری قوت سے چلائی۔ یک دم بلک کر رو دی اور اٹھ لڑکھڑاتی ہوئی اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ رات کا تیسرے پہر اس نے آہستہ سے دروازہ کھولا، مدھم سی چرچراہٹ سنائی دی اور پھر خاموشی چھا گئی۔ لاؤنج سناٹے اور تاریکی میں ڈوبا تھا۔ وہ دکھتے جسم کے زبردستی گھسیٹتی ٹی وی لاؤنج تک لائی، ساتھ ہی فون اسٹینڈ رکھا تھا۔ اس نے لارڈ لیس نکالا اور ادھر ادھر احتیاط سے دیکھتی واپس آئی۔ مسرت آج گھر پہ نہ تھی۔ صبح جب وہ مسجد جانے کے لیے نکلی تھی تب مسرت گھر میں ہی تھی، مگر شاید اس کے جاتے ہی ان کو کہیں بھیج دیا گیا تھا، غالباً رضیہ پھپھو کے گھر۔ وہ دروازے کی کنڈی لگا کر بیڈ پر بیٹھی تھی، لائٹ آن کر رکھی تھی، سامنے دیوار پر آئینہ لگا تھا، اسے اپنا عکس سامنے ہی دکھائی دے رہا تھا۔ لمبے بال چہرے کے اطراف میں گرے، سوجے ہونٹ، ماتھے اور گال پر سرخ سے نشان جو نیلے پڑ رہے تھے۔ اس نے بے اختیار بال کانوں کے پیچھے اڑاسے۔ وہ کارڈ ابھی تک جینس کی جیب میں تھا۔ اس نے مڑا توڑا سا وہ کارڈ نکالا اور نمبر ڈائل کرنے لگی۔ پہلی گھنٹی پوری بھی نہیں گئی تھی کہ چوکنی سے ہیلو سنائی دیا۔ اے ایس پی صاحب، اس کی آواز لڑکھڑائی۔ کون؟ وہ چونکا تھا۔ ناول کا یہ ایپیسوڈ اگر آپ کو پسند آیا تو کامنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا۔ کل تک کے لیے اللہ حافظ۔ کل ہم آئیں گے ایک نئے ایپیسوڈ کے ساتھ، اور اس سے پہلے میرے چینل کو سبسکرائب بھی کر دیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر بھی کر دیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔